अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। 2018 के इंतखाबात के बाद पहली बड़ी सियासी सरगर्मी इस्लामाबाद में हुई। 11 जमातों की APC हुई, जिसमें हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए 26 निकाती फार्मूला भी दिया गया है और इसके बाद एक्शन प्लान का ऐलान भी किया गया है, जिसमें 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कहा गया है कि एक अपोजिशन जमातों का अलायंस बनाया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जाएगा, जो एहतजाजी तहरीक को मरबूत रखेगा। दूसरा सबसे बड़ा ये भी निकात दिया गया है कि मसनूई इस्तेहकाम, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को बख्शा है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट से भी ये मुतालबा किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल में सियासी सरगर्मियों से ला ताल्लुक़ रहे। यही मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अक्टूबर तक हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे शुरू कर दिए जाएंगे। इन एहतजाजी जलसों के बाद भी अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो फिर जनवरी में लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी अपोजिशन ज़ेरे गौर रखेगी और एक कमेटी बनाई गई है जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है इसका फ़ैसला करेगी। इसके अलावा आज की तकरीरों में सबसे अहम तकरीर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ नवाज शरीफ की थी, जिन्होंने 73 साला तमाम पाकिस्तान की खराबियों का ज़िम्मेदार फ़ौज को ठहराया है। उनका कहना ये है कि जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं उन सब को फ़ौज की जानिब से डिसलॉज किया गया और पहले हुकूमतों को बेअसर किया जाता है और उसके बाद फ़ारिग कर दिया जाता है। उन्होंने तमाम ही इदारों की बदहाली की बात की, तनज़्ज़ुली की बात की। अदलिया को भी उन्होंने बताया कि अदलिया किस तरह से जो डिक्टेटर्स थे और जो आते रहे उनको किस तरह से कानूनी एतबार से इस्तेहकाम बख्शती रही है। फिर नैब के हवाले से भी उन्होंने बात की और फिर उन्होंने FIA के हवाले से भी बात की कि नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है और अगर कोई नैब से बच जाता है तो उसको FIA के हवाले कर दिया जाता है। मीडिया पर जो हालिया लगने वाली कदगने हैं, इस हवाले से भी नवाज शरीफ ने बात की है। इसके अलावा उन्होंने जो एहतसाब का बयानिया है PTI का, इस हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा आसिम बाजवा साहब के अरबों रुपए के असासे निकले हैं जो उन्होंने 15-20 सालों में बनाए हैं, ये असासे कहाँ से आए हैं। अलीमा साहिबा के बारे में भी उन्होंने बात की कि उनका भी किसी किस्म का एहतसाब नहीं हुआ, नैब ने किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की, हालांकि नैब को उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इमरान खान का जो ज़मान पार्क में नया घर बना है, उन्होंने कहा वो करोड़ों रुपए में बना है, लेकिन उसके बारे में भी ना नैब बात करता है, ना FIA बात करती है और ना ही मीडिया को इजाज़त है कि उस पर बात कर सके। दूसरी अहम तकरीर फजल रहमान की थी, उनकी तकरीर नशर नहीं की गई और एक और बड़ी अनोखी बात और अनहोनी बात देखने में आई कि अपोजिशन की ये APC थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान की स्पीच पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के जो लोग थे, टीमें थी, उन्होंने भी नशर नहीं किया, जिस पर मौलाना फजल रहमान ख़ास से बरहम नजर आए। उन्होंने कहा हुकूमत तो हमें म्यूट कर ही रही है और हमें अब जो अपोजिशन की जमातें हैं पीपल्स पार्टी वो भी म्यूट कर रही है और वो भी नहीं दिखा रही, उनकी तकरीर को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा, जिस पर बिलावल भुट्टो ने उनको वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए ये वजाहत नाकाफ़ी थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये तनकीद करते नज़र आए कि अगर नवाज शरीफ साहब इतना ज़्यादा संजीदा हैं तो उनको वतन वापस आना चाहिए और लीड करनी चाहिए एहतजाजी तहरीक, और ये भी कहा गया कि अगर तमाम अपोजिशन की जमातें ज़्यादा संजीदा हैं तो उनको असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए। लेकिन एक तासुर ये पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ना चाहती और मौलाना फजल रहमान साहब के पास क्योंकि किसी भी सूबे में अक्सरियत नहीं है, हुकूमत नहीं है या अदरवाइज़ भी वो पैम्पर्ड नहीं हैं, तो इसलिए उनके नज़दीक इस्तीफ़ों का ऑप्शन सबसे प्राइम है और वो बाकी जमातों पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की एक और भी बात बड़ी अहम थी, जब उन्होंने कहा कि रियासत से बड़ी रियासत नज़र आती है और इसका सद्देबाब करना पड़ेगा। तो ये तमाम खराबियों का मलबा फ़ौज पर क्यों डाला गया है और अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने इल्लामिया पढ़ के सुनाया उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को ही तमाम खराबियों का ज़िम्मेदार ठहराया गया है, ऐसा क्यों हुआ है? कहा जा सकता है कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिए, फ़ौज हदफ है, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान उनका हदफ नहीं है बल्कि उनको लाने वाले इसका हदफ है। ये APC कितनी कामयाब रही है, कितने अहदाफ हासिल हो सकेंगे,
یہ تمام جو چارٹر دیا گیا ہے, جو مطالبات دیے گئے ہیں, ان کو اچیو کیا جا سکے گا اپوزیشن کی جانب سے یا نہیں, یہ اتحاد قائم رہ سکے گا یا نہیں, ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. آج کے شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ طارق محمود صاحب, ڈائریکٹر نیوز ہیں اور 8 بجے نیوز 1 ٹی وی پر اپنا بڑا کامیاب شو بھی کرتے ہیں. امیر عباس صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں, تجزیہ نگار ہیں, 8 بجے کا شو بھی کرتے ہیں, اور غریدہ فاروقی صاحبہ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار, وہ بھی ہمیں اب سے کچھ دیر میں جوائن کر رہی ہیں. حافظ طارق صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے شروع کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مطالبات اے پی سی میں کیے گئے ہیں, یہ اہداف حاصل کر سکے گی اپوزیشن؟ اہداف ضروری نہیں ہے کہ 100% حاصل ہوں. اہداف انہوں نے رکھ دی ہیں, 26 نکات کا ایک ان کی ڈیمانڈ ہے. اس میں سے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بھئی کتنی ان کی کوشش ہے اور وہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے. اگر وہ یونائٹ رہتے ہیں اور نظریاتی سیاست کرتے ہیں, نظریہ ضرورت کی سیاست نہیں کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اہداف مکمل طور پر حاصل ہو جائیں. اگر وہ یونائٹ نہیں رہتے اور ونڈو آف اپورچونٹی دیکھتی ہے ان اپوزیشن کی پارٹی میں سے کوئی بھی ایک پارٹی, جو کہ ان کے بارے میں تاثر ہے, تاثر نہیں ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے نا, تاثر تو نہیں ہے. جب کسی کے اوپر ہاتھ ہلکا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ شاید میری لاٹری لگ گئی ہے, یا مستقبل میں یہ کرسی خالی ہوگی تو اس کے اوپر میں بیٹھوں گا. تو وہ ونڈو آف اپورچونٹی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ دیکھتے ہیں کہ کس کو موقع مل رہا ہے کہ اس ونڈو آف اپورچونٹی کو حاصل کرے. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ مومنٹم کس طریقے سے بنتا ہے, کیا چیزیں. موقع دیا ہے اپوزیشن نے, حکومت کو بھی موقع دیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم دیا ہے کہ جناب آپ بھی دیکھ لیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی, جس کو انہوں نے کھلے عام کہا کہ پشت پناہی چھوڑ دے اور سب کچھ کر دے, تو وہ مقصد یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سہارا نہ دیں, ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. ڈیپینڈ کرے گا یونٹی کے ساتھ, پراپر مومنٹم کے ساتھ اگر کوئی تحریک چلائیں گے, اور جس طرف ان کا اشارہ ہے وہاں سے اگر کوئی سپورٹ گورنمنٹ کو حاصل نہیں ہوگی تو گورنمنٹ جا بھی سکتی ہے. لیکن اگر یہاں ونڈو آف اپورچونٹی رہے گی, یہاں یونٹی نہیں رہے گی, یہاں اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی ان کو نہیں ملے گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عرصے کے دوران عمران خان صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ اگر کوئی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور کوئی وہ ریڈیکل چینج لے آتے ہیں اور ایک دم تبدیلی ہوتی ہے, اس کا نقصان پھر اپوزیشن کو ڈیپینڈ کرے گا. ٹائم ایسا ہے کہ بالکل صحیح ہے. امیر عباس صاحب, کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ اے پی سی حکومت کے خلاف تھی, لیکن جو اعلامیہ اور جو سپیچز ہوئی ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر حکومت کے خلاف لڑائی لڑنے کا اندیہ دیا گیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف طبل جنگ بجایا گیا؟ دیکھیں 1981 میں جب نواز شریف نے اپنی پالیٹکس شروع کی بطور وزیر خزانہ اور منسٹر آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب, یہ 40 سال میں 4 دہائیوں میں ہم نے نواز شریف کو اتنا اگریسو نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف خود وکٹم بنے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں میں وکٹم ہوں, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. 12 اکتوبر کو ان کا تختہ الٹا پرویز مشرف نے, وہ انہیں ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار کیا, وہ اسی کراچی شہر کے اندر گرفتار ہوئے, ان کو ملک بدر کر دیا گیا. وہ اس وقت بھی اتنے اگریسو نہیں تھے. 7-8 سال تک نواز شریف پاکستان کی پالیٹکس سے باہر. آج نواز شریف جتنے اگریسو ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا نواز شریف پر ہم اگر بعد میں آ جائیں, ہم اوور آل بات کرتے ہیں کہ یہ اے پی سی کا جو مینڈیٹ تھا ایک طرح سے وہ حکومت کے خلاف تھا, کہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ لانچ کرنے کا اعلان ہوگا, جو انہوں نے کر دیا ہوا ہے. لیکن تمام سپیچز فوج کے اگینسٹ کیوں ہوئیں, تمام جو ابھی جو انہوں نے ایکشن پلان بھی دیا اس میں بھی فوج کو بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. دیکھیں ایسا کیوں ہوا؟ پاکستان کی رولنگ پولیٹیکل ایلیٹ, وہ ایک جماعت ہو, وہ 2 جماعتیں ہوں, یا ان سب کو آپ رولنگ پولیٹیکل ایلیٹ کہہ دیں, ان کے ڈیزائنز اور ان کے ایجنڈے کے راہ میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. اگر کوئی ان کو ڈیٹر کرتا ہے یا کسی سے یہ ڈیٹرنس فیل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی فوج ہے. انہوں نے سیاستدانوں کی آپ بات, میں سیاستدانوں کی, جو بشمول یہ حکومت بھی, سب پورے رولنگ پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کروں, یہ جو پولیٹیکل کلاؤٹ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کلاؤٹ ان چیکڈ ہو اور ان ڈیٹرڈ ہو, یعنی کوئی ہم سے سوال نہ کر سکے, ہمارا اقتدار, ہماری سیاست مطلق العنانیت پر مبنی ہو.
ان کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے یا بن سکتا ہے یا بنتا رہا ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ فوج کے اپنے غلط کام کیا ہے ٹھیک کام کیا ہے، اس پہ اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب بھی مل جائے گا آپ کو. لیکن اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے تو جاتے بتا دیجیے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں اس ملک کے جتنے بھی غلط کام کیا کیے ہیں، دیکھیں اس ملک کے کیا ابھی بھی ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ غلط تو نہیں ہے کافی حد تک. اگر آپ فوج کے ماضی میں آپ نواز شریف صاحب کے سٹانس کو انڈورس کر رہے ہیں. میں ان کے اوور آل جنرل سٹانس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں. جو انہوں نے ہسٹوریکلی بتائے ہیں، جو کچھ ضیاء الحق صاحب نے کیا اس کو کون خوبصورت پہناوا پہنا کے چھپا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. جو چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ تمام ہی ادارے تنزلی کا شکار ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حافظ طارق صاحب، آج کی جو اے پی سی ہے حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو امیر عباس صاحب نے جو بات کی نا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیزائن اور ایجنڈے کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. سوال یہ ہے کہ ڈیزائن اور ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے خلاف ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا ڈیزائن ہے اور کوئی ایجنڈا ہے، اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی کام کر رہی ہیں تو پھر تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بین ہو جانی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے آپ کو نہیں ہے. اگر نہیں درست بات کر رہے ہیں. اور وہ پروف بھی ہونا چاہیے کہ کس نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا اور پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف کام کیا. کرپشن کی راہ میں رکاوٹ ہونا اور جو کہیں کہ جی ان کی بیڈ گورننس کی راہ میں رکاوٹ ہونا، یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دوسرے اداروں کو مستحکم ہونا ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایک پریشر ہے. وہ پریشر کیا ہے کہ جو بارڈر پہ جوان کھڑا ہوا ہے وہ ایک کانسٹیٹوئنسی ہے. وہاں پریشر یہ ہے کہ ہم ملک کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں اور اس ملک کو جو ہے نا لوٹ کے کھا رہے ہیں اور یہاں سے پیسے نکال کے باہر جا رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیزائن اور ایجنڈے کو پائے تکمیل تک اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ملتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہر جو ہے انہی کے گملے کی جو ہے یہ گیٹ نمبر 4 کے لگی ہوئی ہیں، پنیریاں لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ حکومت کے لیے خطرہ ہے، یعنی حکومت تو ہر وقت پاکستان کے اندر جس دن حکومت بنتی ہے اس کے 24 گھنٹے کے بعد سے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ خطرے کا شکار ہے. جو 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی یہی صورتحال تھی. 5 سال کیونکہ ہم ایز اے نیشن جو ہے یہ ہضم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اسمبلی، کوئی حکومت جو ہے وہ 5 سال چل سکتی ہے. ہم 5 سال باہر بیٹھ کے اپوزیشن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور 5 سال ڈھنگ سے حکومت کا جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا. فیڈرل منسٹرز کو آپ فون کر لیں، پوچھیں، وہ الٹا آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ یار بھائی جان ہو کیا رہا ہے کسی چیز. تو یہ معاملہ کہ حکومت خطرے میں ہے یا نہیں ہے، ہر روز خطرے میں ہوتی ہے. اور جب حکومتیں جاتی ہیں تو منٹ اور سیکنڈ نہیں لگتے. اس کے لیے جو ہے نا کوئی بہت لمبی سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑے ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہوتی. اچانک سے راتوں رات چلے جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. پہلے ہم اخبار پڑھا کرتے تھے، اب تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو گیا کہ رات کو ٹکر کی صورت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی اپڈیٹس مل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا ابھی بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن پہلے اپنے اتحاد کو قائم نہیں رکھ سکتی، اور یہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں ہوں، اور چونکہ پہلے بھی آپ نے مجھے ڈچ کیا اور 2 سال جو دوام بخشا گیا پی ٹی آئی کی حکومت کو، اس کا سب سے بڑا سبب تو آپ ہیں. یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں میں، یہ کم ہو سکے گا مستقبل میں؟ ہم دیکھیں گے یہ ختم ہو جائے گا؟ ایک چیز مجھے آپ اجازت دیں، جو ڈیزائن اور ایجنڈے کی میں نے بات کی، جس کی انٹرپریٹیشن طارق یہ صاحب ذرا اس سے آگے نہ نکل جائے. میں نہیں، یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں ڈیزائن اور ایجنڈا کیا ہے. ڈیزائن اور ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے کو مینوور کر دیا جائے اور سبڈیو کر دیا جائے، اس حد تک کر دیا جائے کہ کوئی ادارہ ہمیں کنٹیسٹ یا چیلنج نہ کر سکے. پاکستان کی جوڈیشری نے ماضی میں کنائیونس کی حکمران اشرافیہ کے ساتھ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان کی سول سروسز اور بیوروکریسی کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. کوئی ان کو نو باس نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے سیاستدان. پر وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک جو ایگزسٹنگ ڈیزائن تھا نا، یہ انسٹیٹیوشنل میموری تھی یا انسٹیٹیوشنل ڈیزائن تھا، اس کے تحت کیا گیا کہ کوئی بھی ادارہ پنپنے نہیں دیا گیا. نہیں پنپنے، میں امیر عباس صاحب کے تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں، تباہ کر دیا سول. 10 سال ایوب خان صاحب کی حکومت
10 साल 11 साल ज़िया साहब की हुकूमत, 10 साल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत, क्यों नहीं रिवैम्प किया आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी को, क्यों नहीं ठीक किया आपने इदारे, आपके पास थे ना। बात यह है कि ये करप्ट ब्यूरोक्रेट, ये करप्ट सिस्टम जो है जिसको सूट करता है, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, उन्होंने जो है अयूब खान को निकाल के 1967 में भुट्टो साहब ने पार्टी बना दी, परवेज मुशर्रफ को निकाल, ज़ियाउल हक को निकाल के जमहूरियत के चैंपियन आ गया 88 से। अगर उन्होंने नहीं ठीक किया, वो तो जमहूरियत के चैंपियन है ही नहीं, उनकी तो लेजिटिमेसी नहीं है ना, वो तो आए ही गलत तरीके से, ठहरे भी गलत तरीके से। जो ठीक होने का दावा करके जो हक के हुक्मरानी जिताते हैं, जो कहते हैं हाँ हम हैं हकदार हुक्मरानी के, आते भी हैं और ठहरते भी। 88 से लेकर 99 तक वो कर लेते। 2008 से ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि बर्बाद कर दो, सियासतदानों के पास है, अवाम उनको मुंतखब करती है, अवाम ये हक जो है वो तफवीज करती है, ये वो बात करते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ हैं। गरीदा साहिबा, आप आज वहाँ पे मौजूद भी थी, आप कैसे इस APC को देखती हैं, हुकूमत के लिए कितना खतरा है, और आप समझती हैं जो अहदाफ और जो एलामिया जारी किया गया है इसमें तमाम निकात जायज़ भी हैं? मैं अभी गुफ्तगू सुन रही थी हाफिज तारिक साहब की, अमीर अब्बास साहब की, आपके सवालात भी, तो जहाँ तक मैं समझी हूँ आपकी गुफ्तगू तो जरा आगे बढ़ गई है, तो मुझे माजरत कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करूं। आपने सवाल भी खास तौर पे वही किया कि आपकी ऑल पार्टी इसीलिए किया। देखिए, इन अ नटशेल अगर मैं आपसे कहूं तो ये बिल्कुल मैं सवेरे से कह रही हूं, बल्कि कल से जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अभी होने की तैयारियां हो रही थी तो मैंने कल भी यही कहा, उससे पहले भी कहा कि जी बड़ी होम्योपैथिक होगी, और वही निकला है कि बड़ा जो आपका एक्शन प्लान है वो होम्योपैथिक सा है कि जी हम रैलियां करेंगे, हम जल्द से जुलूस निकालेंगे, अक्टूबर से हम जल्द से जुलूस करेंगे, जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसकी क़यादत कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने लफाजी का सहारा लेके एक करारदाद तो बड़ी सख्त कर दी, क्योंकि नवाज शरीफ की तकरीर और आसिफ जरदारी की तकरीर और मौलाना फजलुर रहमान की वो तकरीर जो कि APC में शामिल अपनी ही जमातों ने, यानी कि जिन पे तकिया था उन्होंने ही हवा दे डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो नहीं रोकी, गवर्नमेंट ने तो नहीं रोकी किसी की तकरीर, नवाज शरीफ की तकरीर भी नशर होने दी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो अपनों ने ही हाथ कर दिया कि उनकी तकरीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से ही नशर नहीं होने दिया गया। तो ये चीजें जो है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान को मुतमईन करने के लिए बज़ाहिर आपने एक करारदाद ले आए जो 26 निकाती है। गरीदा साहिबा, ये जो आप बात कर रही हैं मौलाना फजलुर रहमान की स्पीच नहीं नशर होने दी, ये आप समझती हैं ये इंटेंशनल ड्रिल थी, इंटेंशनल एफर्ट थी, ये जानबूझ के किया गया है? देखिए, और इसमें कोई लॉजिक बनती नहीं है ना कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब वीडियो लिंक पे हैं उनकी, क्योंकि देखे ना, एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर से कैमरा और माइक मिल रहा था जो कि तमाम चैनल्स को आ रहा था, जो फिर तमाम चैनल्स को प्रोवाइड हो रही थी, और वो फिर नेशनल टेलीविजन पे जाके लोड हो रही थी, अपलोड हो रही थी, अपलिंक हो रही थी, तो वहां तो किसी ने नहीं रोका। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवा नहीं किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी से शिकवा किया कि जी आपने मेरी तकरीर नशर होने से रोक दी, जिससे पीपल्स पार्टी ने फिर कहा कि जी आपने तो खुद कहा था इन कैमरा, मौलाना फिर उससे फौरन बोले कि जी मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा था इन कैमरा के लिए। तो लगता तो इस वक्त जो बज़ाहिर जो क्राइम है या बज़ाहिर जो इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं कि जानबूझ के APC के अंदर से मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर रोकी गई। लेकिन बहरहाल मैं उससे आगे बढ़ रही थी कि जी करारदाद आप ले आए नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुतमईन करने के लिए, या उनकी तकरीरों ने जो एक माहौल बना दिया था उसमें फेस सेविंग करने के लिए। लेकिन आपकी करारदाद से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपका एक्शन प्लान क्या है। वो एक्शन प्लान जो 7-8 निकाती है बिल्कुल होम्योपैथिक है कि जी हम करेंगे, हम सोचेंगे, हम माजी में जाएंगे, हम उसके बाद जनवरी आएगा, दिसंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर देखेंगे, हम गर्मियों में इनकलाब नहीं ला सकते, गर्मी में खराब हो जाते हैं, हम सर्दियों में इनकलाब लेके आएंगे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अपोजिशन के पास नवंबर तक का वक्त है, अगर आप गवर्नमेंट गिराने में संजीदा हैं, या अगर आप समझते हैं कि जी अवाम की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब तो गुजारा ही नहीं हो सकता इस गवर्नमेंट के साथ, नवंबर के बाद शुरू हो जाएगी सेनेट इंतखाबात की तैयारियां, तो आप भूल जाएं कि कोई दिसंबर में लॉन्ग मार्च या जनवरी में कोई लॉन्ग मार्च के लिए आपको अवेलेबल भी होगा, कोई आपको अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद सेनेट इंतखाबात की तैयारियां हो जाती हैं। इस वक्त जो नजर आ रहे हैं आसार
سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا غلبہ آ جائے گا. تو اگر بالکل سینٹ ٹھیک ہے. میں بھی ان کا غلبہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس رہ جاتے ہیں 2.5 سال. 2.5 سال. بالکل ٹھیک ہے غریدہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. جی جی ایک جملہ, 2.5 سالوں میں سے آپ 1.5 سال آخری نکال دیں, MNAs MCAs چلے جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, تو باقی رہ جاتا ہے آدھا سال. آدھے سال میں اپوزیشن عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. عمران خان اپنی ٹینیور پورا کریں گے. غریدہ صاحبہ نے ورڈکٹ دے دیا اور انہوں نے بڑا اکاؤنٹ کو زبردست طریقے سے سم اپ بھی کر دیا ہے. ان کے خیال میں حافظ طارق صاحب کہ جو لانگ مارچ والا آپشن ہے جنوری میں شاید ایکسرسائز ہی نہ ہو سکے, اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر لانگ مارچ ایکسرسائز بھی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کو ڈس لانچ نہیں کیا جا سکتا, اوست نہیں کیا جا سکتا. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں پھر اگین ڈیپینڈ کرے گا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. یہ غریدہ نے بالکل درست بات کہی کہ یہ سینٹ کے الیکشن کے جو اپوزیشن کا آج پورا آپ تحریک کا دیکھ لیں روڈ میپ, نظر آتا ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات سے قبل اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سینٹ میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بالکل درست انہوں نے کہا جی کہ ان کے اور ان کے حلیفوں کی ایک میجورٹی آ جائے گی, جس کے بعد جو ایک واحد رکاوٹ ان کو قانون سازی کے اندر سینٹ میں آتی ہے تو وہ بھی پیش نہیں آئے گی. ہو کیا سکتا ہے, یعنی اگر آپ ایزمپشن پہ جائیں, اگر تو اپوزیشن سیریس ہوتی ہے اور وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتی ہے, چاہے وہ جنوری میں ہو چاہے وہ فروری میں ہو, انتخابات سے قبل سندھ اسمبلی ختم کر دیتے ہیں, پیپلز پارٹی اپنی سندھ کی گورنمنٹ قربان کرتی ہے, مسلم لیگ نون اپنے MPs کر دیتی ہے, تو واقعی ایک بہت بڑی مشکل کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے. لیکن ایک پوائنٹ میں ریز کر لوں, آپ لانگ مارچ کو کوئی چھوٹی سیاسی سرگرمی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں دو بڑی حکومتیں لانگ مارچ کے نتیجے میں جا چکی ہیں اور ایک تیسری سیاسی حکومت جاتے جاتے رہ گئی. دیکھیں بے نظیر کی حکومت گئی لانگ مارچ کے نتیجے میں, نواز شریف کی لانگ مارچ کے نتیجے میں گئی. کیا وہ جو گئی ہیں حکومتیں وہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کے نتیجے میں گئی ہیں یا وہ کاکڑ فارمولے کے تحت گئی ہے, کسی اور فارمولے کے تحت جو ہے لانگ مارچ کے بعد تو ایک سچویشن ایمرج ہوتی ہے نا طارق صاحب. پھر اگین وہی بات ہے کہ یہ اپوزیشن کے احتجاج نہیں, اس احتجاج کو مانیٹر, اس کی انٹینسٹی کو جج کرنے والے, اور عمران خان اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور عمران خان کی جو گورننس ہے, یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جو کچھ ہوں گے. اپوزیشن اگر سنجیدہ ہوتی ہے, اسمبلیوں سے استعفے دیتی ہے, پریشر بلڈ کرتی ہے, تو عمران خان کی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, اگر وہ پریشر فیل کرے گی تو اس کے نتیجے. لیکن ایک بہت بڑا سوال, حکومت چلی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں 2 مہینے بعد آپ انتخابات کراتے ہیں, تو کیا ملک کے اندر ایسی سچویشن ہے کہ آپ آزادانہ, شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے صورتحال. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اپوزیشن اس بات پر بالکل متفق ہے کہ یہ عمران خان سے فی الحال جان چھوٹنی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ گیپ آ جاتا ہے, چاہے وہ 4 مہینے کا ہو چاہے 6 مہینے کا ہو, جس کے اندر الیکٹورل ریفارمز ہو اور ایک ایسا الیکشن ہو جس کے اوپر کم از کم یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی دھاندلی زیادہ الیکشن ہے. کیونکہ اگر یہی ایکسرسائز میں ہم نے بار بار جانا ہے, یعنی اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے مسلم لیگ نون, اور کل عمران خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا بارے میں جو آج رویہ مسلم لیگ نون کا ہے وہی رویہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے جو ماضی میں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات جو ایک اور ایڈ کر دوں کہ امیر عباس صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف کا لب و لہجہ, دیکھیں نواز شریف کا لب و لہجہ سخت ہوا ہے, مجھے کیوں نکالا میں دیکھ لیں, نواز شریف کا لب و لہجہ پاناما لیک سے بعد دیکھ لیں, نواز شریف نظر پہ اٹیک نہیں کیا انہوں نے, اور اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, یہ نواز شریف صاحب تھے نا کہہ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد خاموشی, پھر مریم صاحبہ کی خاموشی, پھر نواز شریف صاحب کی خاموشی. کیوں کہ نظریہ ضرورت کی سیاست ہے, نظریاتی سیاست نہیں ہے. نظریاتی سیاست نہیں ہے. امیر عباس صاحب, ان کے اس پوائنٹ سے آپ متفق ہیں کہ نواز شریف صاحب اب پھر خاموش ہو جائیں گے؟ بس بوسٹر دیا اپنے جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے, انہوں نے بڑا اگریسو سا ایڈریس کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کشتیاں جلا دینے والا ایڈریس نہیں تھا, یہ صرف پیسیفیکیشن تھی ان کے ووٹ بینک؟ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق صاحب کا جہاز کریش کیا. 21 اگست 1988 کو آرمی ہاؤس میں ضیاء الحق صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے ایک گیدرنگ تھی, جس گیدرنگ میں مریم نواز شریف اچھا وہ ماضی کی باتیں ہیں, ہم آگے جا سکتے ہیں. آپ اس کا کنیکشن ہے نا, نواز شریف صاحب کا ماضی نہیں دیکھیں گے. لیکن یہ تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ضیاء الحق ان کے سیاسی مائی باپ تھے. تو نواز میں 2020 کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں ابھی بھی وہی نواز شریف ہے نا. دیکھیں نا جو بات طارق صاحب نے کہی, ابھی بھی وہی نواز شریف ہے. نظریہ ضرورت, کوئی خلوص نہیں ہے, کوئی
15 سال سے زیادہ عرصے تک رضا شاہ پہلوی نے خمینی کو ملک بدر کر دیا تھا، اور پہلوی اقتدار کے دوران خمینی نے پیرس سے اڑان بھری تھی اور جہاز لے کر لینڈ کیا تھا مہرآباد ایئرپورٹ تہران پہ، اور حکم دے دیا تھا رضا شاہ پہلوی کے پرائم منسٹر نے کہ جہاز ہماری ایئر سپیس میں انٹر نہیں ہونا چاہیے، اگر جہاز انٹر کرے تو اس کو کریش کر دیں۔ اور بھائی ایسے انقلابی آتے ہیں جنہوں نے آنا ہوتا ہے، مفاہمت پر مبنی اور اقتدار کے لیے، اپنے دولت بچانے کے لیے اور اپنے پاور کلاؤڈ کے لیے وہ نہیں نظریاتی بھائی۔ واپس آئے نا نواز شریف، آج تو واپس آئے تو نظریاتی ہو جائیں وہ گے۔ تاریخ ہی اعلان کر دیتے۔ نواز شریف کو دیکھیں، مجھے نظریاتی شاہ احمد نورانی صاحب کا بڑا ایک جملہ، الطاف حسین صاحب باہر ہوتے تھے تو شاہ نورانی صاحب کہتے تھے مرحوم کہ قوم ہے مشکل میں اور مشکل کشا لندن میں۔ مشکل کچھ تو اب معاملہ یہ کہ نواز شریف صاحب کو اگر نظریاتی سیاست کرنی ہے، یہ ہمیں ہر بار ٹرک کی لال بتی کے پیچھے نہ لگائیں، ووٹ کو عزت دو، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ آپ آئیں ملک کے اندر، جیل اگر جانا ہے جیل میں کریں، 24-25 آپ سال جیل تو پہلے بھی رہے ہیں، کوئی 1.5 سال کے قریب رہے ہیں۔ بار بار باہر نکلنے کی کوشش نہیں، کر آپ جائیں، آپ آئیں، لیڈ کریں۔ چلے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو نواز شریف صاحب کی سپیچ کیسی لگی، اس میں کوئی نظریاتی پن تھا یا نہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، امیر عباس صاحب، حافظ طارق صاحب دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو آج کی سپیچ ہے بنیادی طور پر انہوں نے اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے کی ہے، وہ بنیادی طور پر نظریاتی بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے، اگر تو صرف تقریر کی بات کی جائے تو وہ تقریر بہت زبردست تھی۔ اس تقریر نے ایک پاپولر جو نیریٹو ہے یا جو ایک پاپولر نریشن ہے اس وقت پاکستان میں، یا عوام جو سننا چاہتے ہیں، وہ تمام نوٹس اس نے بڑے اچھے ہٹ کیے ہیں۔ وہ تمام ایشوز سے بات کی ہے، وہ تمام الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ تمام اشارے اور اشاریے یا اشاروں کنایوں میں انہوں نے وہ ساری بات کر دی ہے، بلکہ اشارے کنائے سے نہیں، بہت کھل کے انہوں نے بات کی ہے۔ تو ایک اگر پبلک نیریٹو کے حوالے سے، پبلک ڈیمانڈ کے حوالے سے، یا جو کہتے ہیں نا کہ عوام کے پرزور اصرار پہ، اور خاص طور پہ ایسی چیز جو کہ عوام کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹر اور ووٹر کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی قیادت کو مطمئن کرنے کے لیے بھی، کیونکہ پچھلے سال سے کم از کم نواز شریف مسلسل خاموش تھے، اور اب جب کہ ان پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے کہ پاکستان واپس آئیں، حکومت کہتی ہے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، حشاش بشاش ہیں، تو ان کی پارٹی قیادت نون لیگ کی، ان کا ووٹر بالکل مخمصے میں تھا، بہت کنفیوز تھا۔ تو یہاں تک تو مطمئن کرنے کے لیے نواز شریف کی تقریر کو اچھا کہا جا سکتا ہے۔ اب سوال آپ کا پیدا ہو جاتا ہے کہ جی کیا وہ واقعی نظریاتی تقریر تھی؟ اس کو پرکھنے کے لیے آئندہ کا نواز شریف صاحب کا کنڈکٹ، پولیٹیکل کنڈکٹ مد نظر رکھنا ہوگا، اور آئندہ سے مراد آئندہ چند دن نہیں، آئندہ سے مراد اگلے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ کیونکہ اگر عوام، اگر لیڈر اپنے نظریات کو بہتر بناتے ہیں یا اپنے نظریات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، مثبت یو ٹرن، جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، قائد اعظم بھی یو ٹرن نہ لیتے تو آج پاکستان نہ بن پاتا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اگر عوام، اگر لیڈر واقعی عوام کے لیے اپنے نظریات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، ان کو سنوارتے ہیں، تو پھر وہ ان کے کنڈکٹ میں نظر آنا چاہیے اگلے 10، 15، 20 سالوں کے لیے۔ اچھا غریدہ صاحبہ، یہاں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال لے لیجئے، میرا اگر جواب مکمل ہو جائے جی اگر تو اگلے 5، 10، 15، 20 سالوں میں نواز شریف صاحب بغیر کسی بے ساکھی کا سہارا لیے یا ان کی جماعت اقتدار میں آتی ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف اور ان کی جماعت نظریاتی ہو گئی۔ لیکن اگر پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا ہے جب بھی آپ کو موقع ملے، اور یہاں پر موقع ملے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ آج کی تقریر بھی موقع ڈھونڈنے کے لیے تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نومبر 2019 میں لندن جانا نواز شریف صاحب کا وہ موقع اویل نہیں کرنا تھا، یا موقع اویل کرنا ہی تھا؟ اس اپرچونٹی کو انہوں نے اویل کیا ڈیل کی صورت میں، ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے پاس بالکل 100% درست اطلاعات ہیں اور رہی ہے کہ شریف فیملی کے ساتھ یا ان کے ایسوسیٹس کے ساتھ جو مقتدر حلقے ہیں وہ یا ان کے ایسوسیٹ 3-4 دفعہ رابطوں میں رہے ہیں،
नून लीग मुसलसल इस बात को डिनाई करती है कि जी कोई डील नहीं हुई, कोई भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपनी बातें कायम है क्योंकि हमें पक्की उसकी खबर है, मुसद्दिका उसकी खबर है कि जरूर डेफिनेटली वो राब्तों में रहे हैं और इन राब्तों का नतीजा रहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर इतनी आसानी से चले भी गए। बीमार भी जाहिर है वो थे, सूरत हाल उनकी उस वक्त सेहत के हवाले से खराब थी, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट कहती है कि जी वो हशाश बशाश नजर आते हैं, बट गवर्नमेंट उनको वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आपका बरतानिया के साथ कोई एक्सट्रेडिशन का कानून मौजूद है ही नहीं, तो यही चलता रहेगा, सियासी बयानिए की जंग, गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करती रहेगी। अब आज तक तो नवाज शरीफ का शो था, आज तक तो अपोजिशन का शो था, कल से गवर्नमेंट का शो शुरू हो जाएगा। हालांकि आज भी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बीच बीच में अपने बयान दिए, अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल आज तक का जो पूरा दिन है वो अपोजिशन के नाम और नवाज शरीफ के नाम रहा। अब कल से गवर्नमेंट जो है वो अपना सियासी बयानिया और अपनी कानूनी चाराजोई, और परसों 22 सितंबर को अदालत लगेगी, अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अदालत भी बरहमी का इजहार करेगी या अदालत नोटिस ले सकती है कि जी नवाज शरीफ को हम बुला रहे हैं, वो तशरीफ नहीं ला रहे, लेकिन वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और उनकी सेहत के बारे में वो भी अदालत की तरफ से हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाफिज तारिक साहब, 2 साल के बाद नवाज शरीफ को बोलने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इतने एग्रेसिव नजर आए? पहले डील थी, अब जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो गई है, ऐसा तासुर लिया जा रहा है, ये दुरुस्त तासुर है? कौन सी डील से मुराद आपकी? मतलब जो बाहर उनको लंदन भेजा गया, वो 2019 नवंबर में वो किसी डील के तहत वापस गए थे, वहाँ लंदन गए थे, और वो डील अब ख़त्म हो गई है। वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की और मुस्लिम लीग नून की, वो शायद ख़त्म हो गई है, इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन किया है। मेरा ख्याल है मतलब साहब, ये कभी भी ना दरवाजे बंद नहीं होते, ना डील ख़त्म होती है ना जारी होती है। जो मियाँ साहब के जाने वाला मामला है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के जो बिल्कुल हायर रैंक के अफसरान हैं वो कसमियाँ कहते हैं कि हमने कोई डील नहीं की। सिचुएशन ऐसी थी, चीज़ें ऐसी थी, फिर अगेन एक मीडिया का प्रेशर था, खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को कुछ और हो जाता, मतलब मीडिया के प्रेशर लिया जाता है, लिया जाता है, तो मीडिया को इसी वजह से तो उसका गला दबाया जाता है, इसी वजह से बंद किया जाता है, और चीज़ें होती हैं, इसी वजह से एंकर बाहर हो जाते हैं, इसी वजह से इश्तिहारात बंद हो जाते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता कि आपका प्रोग्राम भी इस जज में ना आ जाए, लेकिन ये एक रियलिटी है कि क्यों एक टिकर चलता है तो उसके बाद थरथल्ली मच जाती है या कोई और चीज़ हो जाती है, इसी वजह से उसको कर्टेल करनी। तो रास्ते बंद नहीं हुए, मिस कमिटमेंट जो है ना वो होती रहती हैं, और वो मिस कमिटमेंट इस वजह से होती हैं कि आपके हर थोड़े दिन के बाद आपकी कोई एक ज़रूरत निकल आती है, उस ज़रूरत के तहत आप बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की हर सियासी जमात के साथ रब्ते हैं, उनकी आला क़यादत से रब्ते हैं, कई नेशनल इशूज़ के ऊपर उनकी बातचीत होती है, मुस्तकिल होती है, सारी लीडरशिप मिलती है, और उसके दौरान अपने पर्सनल मामलात भी करते हैं, बहुत सारी कानून साजी भी फिर आपको पता है उसी कंसेंसस के साथ हो जाती है। कोई रास्ता बंद नहीं हुआ। अपोजिशन की जो जमातें हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे वो महमूद अचकज़ई साहब हों, चाहे कुछ और हो, वो भी कई दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। सूरत हाल ये है कि ये एक ऐसा टाइम है जो सितंबर अक्टूबर से लेके जनवरी तक का है, जिसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट को कोई टाइम पीरियड दिया है मार्जिन अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने का, गवर्नेंस ठीक करने का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का, उसमें चीज़ें बेहतर होती हैं तो ये सब बबल के तौर पे ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। यही अपोजिशन सेनेट में पार्टिसिपेट कर रही होगी, इनको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी तो चीज़ें सेटल होंगी, आगे चलेंगी। और अगर ये नहीं होता और अपोजिशन कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ाती है तो उसके नतीजे में कोई भी पाकिस्तान में बड़ा सियासी फैसला आप देख सकते हैं कि हो सकता है। अमीर अब्बास साहब, एहतसाब की भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साबिक ने बात की है। आप समझते हैं कि आसिफ बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने सवाल काफ़ी उठाए हैं, फिर अलीमा खान, फिर इमरान खान साहब के बारे में भी कि ज़बान पार्क में 10-12 करोड़ रुपए का घर बन जाता है, 2,84,000 उन्होंने टैक्स दिया है। तो आप समझते हैं कि एहतसाब का अमल तो इमरान खान साहब को अपने घर से शुरू करना चाहिए? देखिए, अलीमा खान साहिबा और जनरल आसिम सलीम बाजवा के केस में फ़र्क है। जनरल आसिम सलीम बाजवा 30 साल या कमोबेश उसके लगभग उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान आर्मी में, वो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। उसके बाद वो फिर CPAC अथॉरिटी के भी चेयरपर्सन बन गए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के भी स्पेशल असिस्टेंट है, तो वो क्वेश्चनेबल है। और वो कहीं ना कहीं नेशनल एक्सचेकर के साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, उनसे सवाल किया जा सकता है, होना चाहिए। और जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म आ चुका है, अब जितना
انہوں نے بڑا زبردست دیکھیں نا، وہ انہوں نے ساؤتھ وزیرستان میں لیڈ کیا ہے، ان کا ایک اچھا کریئر رہا ہے. ان کو خود چاہیے کہ جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں، جس طرح ان کو سٹگمٹائز کیا جا رہا ہے، آج نواز شریف صاحب نے جس طرح کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے جو بات کی، میرا نہیں خیال کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس اب کوئی جواز باقی ہے کہ وہ اس عہدے پر مزید ٹھہریں. ہو سکتا ہے وہ بڑا کرسٹل کلیئر آدمی ہو، لیکن جس طرح کویسچن مارک لگا دیا گیا ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ آ کے اپنا دامن صاف کر کے دکھائیں اور اس کے بعد آئیں. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کا، دیکھیں علیمہ خان صاحبہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے، کبھی کسی پبلک آفس ہولڈر یا پبلک آفس یا نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ، لیکن وہ پی ٹی آئی کے فنڈز مینیج کرتی رہی. بھائی وہ پرائیویٹ میٹر ہے نا، اس کو کرنا چاہیے. میں آپ کو صرف وہ پبلک فنڈز ہیں بائی دا وے. نہیں اس پبلک دیکھیں پبلک فنڈ تو پریدی صاحب ہی لیتے تھے، پبلک فنڈ تو ایدی صاحب بھی لیتے تھے. پبلک فنڈ تو مسجدوں میں بھی نہیں جاتے. پبلک فنڈ ہر مسجد کس پہ چل رہی ہے؟ میرے اور آپ کے چندے پہ چل رہی ہے. لیکن وہ کویسچنیبل میٹر ہے، کویسچنیبل میٹر ہے. ہر مسجد کا بھی کھول دیں آپ، ہر امام بارگاہ کو کھولا جا سکتا ہے، کھولا جا سکتا ہے. دیکھیں انٹینسٹی کو آپ برابر کرنے کی کوشش نہ کریں نا، انٹینسٹی ڈفرنٹ ہے. وہ ڈائریکٹ وہ کسٹوڈین ہے نیشنل ایکسچیکر کا بھائی. بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ انٹینسٹی بھی ڈفرنٹ ہے تو کھول دیں ڈومین بھی ڈفرنٹ ہے. اچھا یہ علیمہ خان صاحب کا کیس کب نکلا ہے؟ کس کی حکومت تھی اس وقت؟ جو ابھی نکلا ہے، ابھی یہ 2018 کے بعد 2014 میں ایک دفعہ نکلا اور پھر 2018 میں نکلا. کس کی 18 میں تو بات کی بات ہے، پہلے نکل چکا ہوا تھا 2014 میں نکلا. تو کس کی حکومت تھی؟ نواز شریف تو صاحب. کھولتے ہیں نا یہ یار، یہ ہپوکریسی کو سمجھ. ہمیں ہاتھ نہیں لگایا نا، ہم بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہمیں ہاتھ لگاؤ گے نا تو پھر ہم کسی کو نمک بھی نہیں کھانے دیں گے. یہ تو نہیں کہہ رہے نا، یہ جو ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی نہیں چلنے دیں گے. بالکل صحیح. یہ نہیں ایک بات میں کروں جو نواز شریف صاحب کی نظریاتی کی بات کر رہے تھے. دیکھیں 27 سال نیلسن منڈیلا جیل میں رہا ہے. ان 27 سالوں میں سے سوچ کے بھی خوف آتا ہے. 27 سالوں میں سے 18 سال وہ ایک بروٹل پریزن تھی جس کو کہا جاتا ہے رابن آئلینڈ پریزن، بروٹل پولیس پریزن. 18 سال اس میں رہا ہے. 18 سالوں میں اس کو بیڈ اور پلمبنگ کی سہولت نہیں تھی. 18 سالوں میں صرف 18 بار اس کو کسی انسان سے ملنے دیا ہے. ایک سال کے بعد ملاقات. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نواز شریف واپس آئے نا. یہاں پہ نواز شریف صاحب پہلے جیل بھوگت چکے ہیں، 27 مہینے آصف علی زرداری صاحب بھی بھوگت چکے ہیں. چلے میں غریدہ صاحبہ کی طرف چلتا ہوں. 27 سال وہ رہے، یہ 27 مہینے نہیں رہے. آپ کیسے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر سکتے ہیں؟ چلیں ان کو ہیرو نہیں، 11 سال آصف علی زرداری صاحب تو رہے. بھائی نواز شریف صاحب کی پہلے ان پہ کر لینا، زرداری صاحب کے اوپر بعد میں چلے نا. ان کی بھی کل ملا کے 4-5 سال کی بن جاتی ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے احتساب کی بات کی ہے، اس کے نتیجے میں آپ سمجھتی ہیں عاصم باجوہ صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ دیکھیے میں اس پہ صرف ایک بات کروں گی، اس کے بعد اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ ایک شخصیت جنرل عاصم سلیم باجوہ کا ذکر کر رہے ہیں، نواز شریف نے اپنی تقریر میں تو جو مطالبات کیے ٹھیک ہے فائن، بٹ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کی جو قرارداد آئی اس کا جو پوائنٹ نمبر 19 ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات اسی معیار پہ کی جائیں جو سیاستدانوں کے خلاف ہوتی تھی. اب جو معیار اپوزیشن کے ذہن میں ہوتا ہے جب وہ اس قسم کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے پاناما سے، خاص طور سے کیونکہ پاناما کیس ہی نواز شریف کی برطرفی کا، ان کی تاحیات نااہلی کا سبب بنا. اس کے بعد ہی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی، اس کے بعد ہی زرداری صاحب سے مقدمات میں تیزی آ گئی جو کہ بے شک نواز شریف کے دور میں بنے ہوئے تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جب قرارداد یہ مطالبہ کرتی ہے اپوزیشن کی جوائنٹ پارٹیز کانفرنس، تو پیپلز پارٹی تو وہی تھی جو کہ پاناما کے خلاف، نواز شریف کے خلاف کورٹوں میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ان کے خلاف اس وقت بیانات دیا کرتی تھی، جو پاناما کیس کو نواز شریف کے خلاف بالکل درست قرار دیا کرتی تھی. تو احتساب کا یکساں معیار سے مراد کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاناما کیس کورٹ میں لے کے گئی تھی، عدالت میں پاکستان تحریک انصاف، اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر تھے نا، ان کے خلاف ایک کرپشن کا مبینہ کیس آیا. پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھی عدالت میں چلی گئی. تو اب اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ کے عہدیدار کے خلاف اپوزیشن کو شکایت ہے تو بھائی آپ کو روک کون رہا ہے عدالت جانے سے؟ یا آپ ڈرتے آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے، یا آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی باؤنڈری متعین کر رکھی ہے، یا آپ نے خود پہ کہیں نہ کہیں سینسرشپ لگا رکھی ہے کہ جی آپ نے اس حد تک تو مذمت کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، آپ نے ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. بھئی آپ اتنے بہادر بن ہی گئے ہیں تو اٹھ کے جائیں، آپ عدالت میں کسی بھی کورٹ چلے جائیں، سپریم کو آپ کو روکا ہے کسی نے؟
یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں کے خلاف تحقیقات کریں اور اسی پہ یکساں معیار پہ کریں. بھائی آپ خود انیشیٹ کر دیں, نون لیگ چلی جائے, کوئی اور سیاسی جماعت چلی جائے. تو جہاں تک میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ صرف قرارداد لفاظی کی حد تک ہے, اس کا عملی اقدامات سے کوئی تعلق نہیں, اور جو اپوزیشن کا ایکشن پلان ہے وہ بھی صرف لفاظی ہے. آپ دیکھ لیں جیسے جلوس چھوٹے موٹے تو ہو جائیں گے مطمئن کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے غریدہ, میں آپ ہی کی طرف دوبارہ آؤں گا, مجھے ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے, اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اداروں کے انحطاط کی بات کی ہے امیر عباس, نواز شریف نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی کی ہے, میڈیا کی بھی بات کی ہے, فوج کی بھی بات کی ہے, نیب کی, ایف آئی اے کی, 10 اور اداروں کی بھی بات کی ہے. میڈیا کے بارے میں تو یہ بھی کہا ہے کہ آزاد نہیں ہے اور کسی قسم کی بھی بات نشر نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے. مجھے بتائیے اس انحطاط کا ذمہ دار کون ہے؟ انحطاط کا ذمہ دار دونوں ہیں. جب ڈکٹیٹر آتے رہے, یعنی پرویز مشرف, اگر ہم نہیں بھی جائیں پیچھے 50 سال پہلے ضیاء الحق پہ, ایوب خان پہ, تو پرویز مشرف آئے. پرویز مشرف نے بھی اداروں کو برباد کیا, پولیٹیسائز کیا, اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. کنگز پارٹی بنائی, قواف لیگ بنائی, نیب کو استعمال کیا آرم ٹویسٹنگ کے لیے. یہ فیصل صالح حیات اور ان جیسے کئی لوگوں کو پیٹریاٹ بنائی. ان جیسے کئی لوگوں کو نیب کے ذریعے سے اپنے قواف لیگ کے پنگھوڑے میں لے کر آئے, اور اس کے بعد پھر جمہوریت کے چیمپئن آئے. انہوں نے جیسے یہ بھی قرارداد پاس کی ہے, یہ وقت بتائے گا, تاریخ یاد رکھیے گا. انہوں نے 2007 میں یا 6 میں سی او ڈی کی تھی محتمہ کی زندگی میں. اس سے بڑے بڑے باتیں انہوں نے کی تھی کہ ہم واپس جا کے فلاں کریں گے, ڈھمکان کریں گے. کیا کیا انہوں نے آ کے آتے ساتھ سب سے بڑی جو انہوں نے خود کو لڑا مارا, 2008 میں یہ جمہوریت کے چیمپئن, فروری 2008 میں الیکشن ہوا, 2009 میں مدت ختم ہو گئی لوکل گورنمنٹ الیکشن کی جو مشرف نے 2005 میں کروائے تھے. 2009 سے لے کے 2015 تک اب لگے نواز شریف اداروں کو مضبوط کرنے کی اور کمزور کرنے کی کسی اور پر ذمہ داری. 2015 تک جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی کن پٹی پر رکھ کے ان کو نہیں کہا کہ الیکشن کرواؤ, انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. اب الزام آپ دے دیں فوج کو. پرویز مشرف نے تو 2001 میں الیکشن کروایا لوکل گورنمنٹ پر, 2005 میں کروایا. بھلے آپ کہتے دھاندلی زدہ یہ جو بھی تھا, روایت تو ڈالی نا. انہوں نے کیا کیا؟ پھر آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں, آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں, آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ. بالکل صحیح ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ, لاسٹ سوال ہے میرا آلموسٹ. یہ بتائیے, جب فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر فوج نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے پھر تو فوج ٹھیک ہے, اور اگر وہ کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں 2 مطالب نکالے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے یا ہمیں لے کر آئی ہے. دوسری یہ بات بھی ہے کہ نواز شریف صاحب واقعتاً اس بات سے مسترب ہیں کہ فوج ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, ایک تو اس میں اگر فواد چودھری صاحب نے استعمال کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کا سٹیٹمنٹ ریٹریٹ کرتے ہوئے, اس کو ریکال کرتے ہوئے, اگر آپ بھول گئے ہیں, انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ جی عمران خان کے ساتھ. میں تاثر کی بات کر رہا ہوں جی, بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا. نہیں, وہ اگر ایک بہت امپورٹنٹ ہے جس سے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ, اپنے سینٹینس کا آغاز کیا ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو حافظ طارق صاحب بات کر رہے تھے یا جو امیر عباس صاحب بات کر رہے تھے, میں ان دونوں سے 100% ایگری کرتی. اب جو آپ کا سوال ہے وہ اسی کی آگے ایکسٹینشن ہے. دیکھیں, ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کیسز سپریم کورٹس میں, عدالتوں میں چلتے رہے ہیں. آئی جی آئی کا کیس اظہر خان کے حوالے سے کس نے کتنوں پیسے دیے, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں ریکارڈ پہ. لیکن اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اداروں کو متنازع ہمیں نہیں بنانا چاہیے. عمران خان صاحب ووٹ لے کر آئے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ لے کے آئے ہیں, اور پاکستان کا کون سا الیکشن ہے سوائے ایک الیکشن کے کہ جس پہ دھاندلی زدہ ہونے کا الزام نہیں لگا. 2013 کا الیکشن کیا دھاندلی زدہ نہیں تھا؟ 2008 کا الیکشن کیا دھاندلی زدہ نہیں تھا؟ اب ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, تمام الیکشن پہ ماں سوائے ایک 1970 کے انتخاب کے تمام الیکشن پر جو ہے وہ دھاندلی کا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اداروں کو مضبوط کیا جائے. جب ادارے آپ کے مضبوط ہو جائیں گے, گراس روٹ لیول پہ آپ کی ڈیموکریسی آ جائے گی, پارٹیز کے اندر آپ کی باپ سے بیٹے یا باپ سے بیٹی یا بیٹی سے بھتیجے یا کسی کو منتقل ہونا بند ہو جائے گی, یا بھائی سے بھائی کو, تو تب آپ کے پاس حقیقی جمہوریت آ جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا پاکستان میں کہ آپ ایک طرف تو الیکشن کے پروسیس میں یا آپ یہ کہیں کہ پارلیمانی پروسیس میں ڈیموکریسی ڈیمانڈ کریں, لیکن جو پارٹی پروسیس ہے اس میں آپ ڈیموکریٹک نہ ہوں. یہ بشمول تمام پارٹیاں,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाकर देख लें, इमरान खान के मुकाबले में चेयरमैन का इलेक्शन किससे लड़ा, कोई नाम भी नहीं जानता उसका, उसको कभी कोई नाम नहीं जानता था, अल्लाह देता इस तरह से कोई नाम था उसका। तो ये तो सूरत हाल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पुरानी जमातें हैं, तो इसमें तो विरासती जायदाद की तरह मुंतकिल हो रही है। फिर जो अमीर अब्बास साहब ने बात की कि आप लोग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो करवाते नहीं, जब आपको गवर्नमेंट मिलती है, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आकर देख लें, उसने भी अपना होल्ड कायम करने के लिए सबसे पहले बल्दियाती इदारे खत्म कर दिए। क्यों? इसलिए कि जी आपके मुखालिफिन के पास जो है वो इख्तियारात थे या उनके लोग थे बल्दियाती में। तो जब तक आप ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी मजबूत नहीं करेंगे, वैक्यूम बरकरार रहेगा। आप कह रही है कि जो रोटेंट सिस्टम है पाकिस्तान का, वो उसमें सियासतदानों का बड़ा अहम किरदार है, और आज की एपीसी तमाम जो मेरे पैनलिस्ट हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी तरह से रोलर कोस्टर साबित नहीं हो सकेगी और पॉलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान का वैसे ही रहेगा। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।